अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट विद अनदर डे। मुईद ने राहदारी में खूंटी पे लगी चाबी खींच के उतारी और बाहर भागा। पोर्च में कार खड़ी थी। उसने कपकपाते हाथों से कार स्टार्ट की और फुल रेस दी। वो किस स्पीड पे जा रहा था उसे नहीं मालूम था। ये जुराबें नहीं उतारनी थी, ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं। वो कार को भगाते हुए फार्मेसी तक लाया। फिर अंधाधुंध अंदर दाखिल हुआ तो उसका सांस फूला हुआ था। ये खून को गर्दिश में रखती हैं। ऑपरेशन के बाद हरकत ना करने से माँ की पिंडलियों में खून का क्लॉट बनने का खदशा है। ग्लैक्सीन, मुझे एक ग्लैक्सीन चाहिए। इमरजेंसी है। वो आहिस्ता आवाज में कह रहा था। वो चिल्ला रहा था। उसे अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, सिर्फ फार्मासिस्ट दिखाई दे रहा था जो तेजी से उसे कुछ इंजेक्शन थमा रहा था। क्लॉट एक छोटा सा जमा हुआ खून का लोथड़ा होता है। एक दफा पिंडली में बन जाए तो किसी जहरीले जानवर की तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जिस्म की तरफ सफर करता है। घर में वो भागते हुए दाखिल हुआ, इंजेक्शन बनाया और माँ के करीब बैठा। माला कुछ पूछ रही थी लेकिन ऐसे आवाज नहीं आ रही थी। वो कपकपाते हाथों से उनके जिस्म में इंजेक्शन लगा रहा था। ये जमा हुआ लोथड़ा जिस्म में 3 जगहों पे फंस सकता है। दिल, दिमाग और फेफड़े। माँ को फौरन इमरजेंसी में लेकर जाना है। मैं व्हीलचेयर लाता हूँ, तुम माँ को तैयार करो। उसने खुद को कहते सुना और फिर से बाहर भागा। ये दिल में फंस जाए तो दिल बंद हो जाता है। दिमाग में फंस जाए तो दिमाग मर जाता है। और फेफड़ों में फंस जाए तो सांस बंद हो जाता है। तीनों सूरतों में एक नन्हा सा लोथड़ा इंसान की जान ले लेता है। माँ नीम बेहोश सी व्हीलचेयर पे बैठी थी। गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। सफेद चादर सर और कंधों के गिर्द लिपटी थी। आंखें नीम थी। मुईद व्हीलचेयर धकेलते हुए अस्पताल की इमारत में दाखिल हो रहा था। वो तेज तेज साथ भाग रही थी। उसको एम्बोलिज्म कहते हैं। इससे बचाने के लिए जराबें पहनाई जाती हैं। वो सीटी स्कैन रूम के बाहर खड़े थे। मुईद इनको सीटी के तख्ते पे लटा रहा था। स्टाफ डाई डालने के लिए इनके हाथ में उनको ठीक से फर्क कर रहा था। एक और सुई, एक और निशान। एम्बोलिज्म एक दफा बन जाए तो फिर वो इंसान को चंद घंटों में मार दिया करता है। इसलिए माला इनकी जराबें नहीं उतारनी। मुईद ने यह सब उस वक्त सोचा था, बताया नहीं था। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसे तफसील से इन जुराबों का मकसद समझाना चाहिए था। दोनों सर्द कॉरिडोर में बाहर खड़े थे। इनके चेहरे सफेद और सांसें अटकी हुई थी। मैं इतने साल से न्यू हॉस्पिटल में सर्जरीज का हिस्सा हूँ। मोहित दीवार से टेक लगाए छत को देखते हुए कह रहा था। आज तक मेरे सामने अनगिनत लोगों को एम्बोलिज्म हुआ है। जानती हूँ इनमें से कितने लोग बचे? कितने? मोहित ने नजरें उसकी तरफ मोड़ी। 0। वो बोला तो आवाज आहिस्ता थी कि श्वाला का सांस वहीं अटक गया। एम्बोलिज्म से कोई नहीं बचता माला। मगर मैंने गूगल पे पढ़ा था कि 2/3 लोग बच जाते हैं। गूगल की हर बात प्रैक्टिकल नहीं होती। मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ जो हकीकी जिंदगी में पेश आती है। लोग एम्बोलिज्म से नहीं बचते क्योंकि एम्बोलिज्म के वक्त पे तशखीस नहीं हो पाती। एम्बोलिज्म की पहली बड़ी अलामत मौत है। अचानक से सर्जरी के बाद बंदा मर जाता है, बस लोथड़े का पता ही मरने के बाद चलता है। ऐसे मत कहो मोहित। उफ। मैंने क्यों माँ की जराबें उतारी? मुझे वाकई याद नहीं था कि तुमने मुझे कुछ कहा था उसके बारे में। तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे भी चेक करना चाहिए था। हम माँ से एक लम्हे की भी गफलत नहीं बरत सकते थे। अगले 3 दिन माँ को आईसीयू में रखा गया। सीटी स्कैन के मुताबिक क्लॉट इनके फेफड़ों में जाकर फंस गया था। लेकिन बर वक्त वैक्सीन मिलने से इनका खून पतला होना शुरू हुआ। सीटी हर रोज नहीं किया जा सकता, दरमियान में गैप देना जरूरी था। इसलिए चौथे रोज जब सीटी किया गया तो क्लॉट छोटा होता दिखाई दिया। इसका मतलब था कि वो अब बेहतर थे। सर्जन का कहना था कि अगर मुईद बर वक्त माँ को क्लैक्सिन इनका इंजेक्शन ना लगाता तो ये क्लॉट फेफड़ों में फंस के इनका सांस रोक सकता था। जिनके बेटे डॉक्टर नहीं होते होंगे वो क्या करते होंगे मोहित? वो दोनों माँ के बिस्तर के साथ बैठे थे और वो पूछ रही थी। हमारे पास सब कुछ है, तुम खुद माँ को मैनेज कर रहे हो क्योंकि तुम सर्जन हो। लेकिन जिनके घर में कोई डॉक्टर नहीं होता होगा, वो कितने ख्वार होते होंगे हमारे इस हेल्थ सिस्टम में। तुमने भी सरकारी अस्पताल नहीं देखा माला। ख्वारी जहाँ खत्म होती है, वहां से हमारे अस्पताल शुरू होते हैं। एक वाहिद अस्पताल जहाँ सिस्टम बेहतरीन है और मरीज अकेला भी है तो इसके इलाज का प्रोटोकॉल पूरा होता है, वो सीएमएच है। लेकिन उन्होंने भी आम आवाम के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। लोग बेचारे कहाँ जाएं? मुईद इस मौजू पर घंटों बोल सकता था, मगर माला ने उससे वही सवाल किया जो वो बार बार पूछ रही थी। माँ ठीक हो जाएंगी ना? हाँ, वो ठीक हो जाएंगी। अब से इंशाल्लाह रिकवरी की तरफ होंगी। 1 मई को माँ का ट्यूमर डायग्नोज हुआ था और डॉक्टर दुरान ने हमें 6 माह दिए थे, 1 नवंबर तक। लेकिन देखो, हमें डॉक्टर वासिफ मिल गया और हमें मालूम हुआ कि माँ को मेनिंजियोमा है। अभी बायोप्सी की रिपोर्ट आनी है, लेकिन उम्मीद है कि डॉक्टर वासिफ की बात दुरुस्त निकलेगी। जो अल्लाह यहाँ तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा।
اور یہ ایک فکرہ اس کے ذہن میں پیوست ہو گیا، جو اللہ یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور چہرہ اٹھا کے زیر لب دعا مانگنے لگی، وشفاؤں شافی، شفا دے اے شفا دینے والے۔ اس دفعہ جب ماں گھر آئی تو وہ واقعی صحت کی طرف گامزن تھی، جو اللہ یہاں تک لایا تھا وہ وہی آگے بھی لے کر جا رہا تھا۔ ماں پہلے سے زیادہ ذہنی طور پر بیدار ہو چکی تھی، ان کا زخم بھر رہا تھا، خون کا کلاٹ اندر ہی اندر گھل کے غائب ہو چکا تھا، اور سب سے اچھی بات ماں کے ٹیومر کی بائیوپسی رپورٹ آ چکی تھی، یعنی ان کے آپریشن کے وقت برین سے جو ٹیومر نکالا گیا تھا اس کے حصے 3 مختلف لیبارٹریز کو بھیجے گئے تھے اور تینوں کی بائیوپسی رپورٹ ایک جیسی تھی، گریڈ آن مننجیوما، سب سے زیادہ بیزل مننجیوما۔ سرجن نے سرجری کے دوران ٹیومر کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ برین میں چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ان جگہوں سے چپکا ہوا تھا جو جسم کی اعضاء کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کو کاٹا جاتا تو جسم فلوج ہو جاتا۔ وہ اتنا چھوٹا سا بچا ہوا ٹیومر تھا کہ اگر وہ برین میں رہتا بھی تو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اس کو دوبارہ تکلیف و بننے میں 20 سے 25 سال لگنے تھے۔ کہاں وہ ڈاکٹر ووہرا کی 6 ماہ کی ٹائم لائن سے لڑ رہے تھے اور کہاں 20 سے 25 سال کی امید ان کے لیے آب حیات تھی۔ اگلے 2 ہفتے تک ماں اتنی بہتر ہو گئیں کہ اب وہ پرانی باتیں یاد کرنے لگی تھی، رمضان کب شروع ہوا، مالا کب لاہور واپس آئی، انہیں کچھ بھی یاد نہ تھا۔ عید ان کی بیماری میں آئی اور گزر گئی۔ مالا کو احساس ہوا کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ زیاد نے اس کا رشتہ مانگا ہے، وہ بھی خاموش رہی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ وہ اپریل میں لاہور واپس آئی تھی، لیکن ماں کے ذہن میں نئی یادداشتیں نہیں بن رہی تھی، انہیں بہت کچھ یاد نہ تھا۔ ایک دن جب وہ ان کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، ماں اس سے پوچھنے لگی، اجزا کی شادی ہو گئی؟ جی ماں، میں اسی کے لیے تو لاہور آئی تھی، لیکن مجھے کیوں نہیں یاد؟ وہ حیران تھی۔ وہ ہر دفعہ اس سوال کے جواب میں کہتی کہ ماں، آپ کے برین کا یہ ٹیومر اتنا پریشر تھا کہ وہ یادداشت کے حصے کو متاثر کر رہا تھا۔ لیکن اس دفعہ برش چلاتے ہوئے وہ جل کے بولی، کیونکہ ان دنوں آپ ٹھنڈ ہوتی تھی، کہہ کے زبان دبا لی۔ لیکن خلاف توقع حور جہاں بیگم زور سے ہنس دی، ایک چپت پیچھے بیٹھی مالا کے گھٹنے پہ لگائی۔ پرے بدتمیز، ماں کو ایسے کہتے ہیں؟ وہ برا مان کے بھی ہنسے جا رہی تھی۔ مالا نے نرمی سے ان کے سیاہ سفید بالوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، پھر اپنا چہرہ پیچھے سے ان کے کندھے پہ رکھا۔ ماں، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ اس نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن ایک دم وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ اتنے ہفتوں کی بے بسی، خوف اور امید، سب آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے باہر نکلا تھا۔ وہ اب صرف ایک لڑکی تھی جو اپنی ماں کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ میری بیٹی۔ ماں جو پہلے ہنس رہی تھی اس کا سر اپنے ساتھ لگائے خود بھی رونے لگی تھی۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنے بچوں کو اکیلے چھوڑ کے اگلے جہاں جانے سے ڈرتی تھی۔ آنسو ان کی بوڑھی آنکھوں سے نکل کے جھڑیوں ذرا چہرے پہ نیچے بہنے لگے۔ ان کے چہرے کا ٹیڑھا پن ٹیومر کے نکلتے ہی درست ہو گیا تھا، جیسے استری کر دیا گیا ہو۔ مالا نے ماں کو اس بیماری میں دوسری دفعہ روتے دیکھا تھا۔ پہلی دفعہ تب جب وہ آپریشن کے بعد بڑے ماموں اسلام آباد سے ملنے آئے اور کچھ دن یہی رہے۔ ان کو دیکھتے ہی ماں نے پہلی دفعہ کہا، بھائی جان، مجھے درد ہو رہا ہے، اور وہ سن رہ گئی۔ ماں کو درد بھی ہو رہا تھا؟ بس میری ماں بچ جائے کی دعائیں کرتے کرتے یاد ہی نہ رہا تھا کہ ماں کو بھی درد ہو سکتا ہے۔ دوسری دفعہ وہ اب روئی تھی مالا کے سامنے۔ موہت تو لڑکا ہے ماں، کچھ نہ کچھ کر لے گا، ماہی کی تو فیملی ہے، میرا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ماں، میں کیا کرتی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا؟ ان کے کندھے سے سر ٹکائے روئے جا رہی تھی۔ آنسو ان کے کندھے پہ رکھے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس لمحے تھا جب ماں نے آنسو پہنچے اور چہرہ اٹھایا، اس کا ماتھا چوما اور انہیں جیسے یاد آیا، کچھ دن پہلے نگینا میرے پاس آئی تھی۔ مالا فوراً سے پیچھے ہوئے برش اٹھا لیا۔ گلے چہرے کے ساتھ ان کے بالوں میں برش پھیرنے لگی تاکہ پیچھے ہو جائے اور اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ وہ زیاد کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی مالا۔ مالا کے ہاتھ اوپر سے نیچے چلتے رہے اور اس اسٹوڈیو کی کھڑکی یاد آئی جو آنسوؤں سے بھری تھی۔ اسے کیش یاد آیا جو اس دن سے غائب تھا۔ دونوں میں سے کسی نے دوسرے کو کال نہیں کی تھی۔ تم سوچنا اس بارے میں بیٹے، زیاد اچھا لڑکا ہے، شریف ہے، برسر روزگار ہے۔ وہ اب دھیرے دھیرے زیاد کے بارے میں بہت سی باتیں کہہ رہی تھی۔ میں سوچوں گی ماں، وہ بولی تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ کیا وہ زیاد کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی یا کسی وجہ سے اس موضوع کو ٹال رہی تھی؟ کچھ تھا جو ادھورا رہ گیا تھا اور اسے اس کے مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ مالا اور ماں کا سب سے زیادہ جھگڑا میٹھا کھانے پہ رہا تھا۔ سرجری کے بعد چونکہ وہ زیادہ ملتی جلتی نہیں تھی، اس لیے خود سے میٹھا کھا نہیں سکتی تھی۔ ماں کو ہلانا جلانا بھی ایک الگ مسئلہ تھا۔ فزیو تھراپسٹ روز گھر آتی اور ان کو ایکسرسائز کرواتی۔ وہ نوجوان سی لڑکی تھی، چلبلی سی، جینس ٹاپ پہنے، بلاک ہیل سے ٹھک ٹھک چلتی ہوئی کمرے میں آتی اور خوشگوار انداز میں اعلان کرتی، آنٹی اٹھ جائیں، فزیو کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اپنے بیڈ پہ لیٹی ماں کی شکل سے لگتا کہ وہ اس کو کچا چبا جائیں گی۔ ان کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔
کیونکہ وہ ان سے جسمانی مشقت کرواتی تھی، اس کے آنے کا ٹائم فکس تھا اور آنے سے پہلے ماں کی وہ حالت ہوتی جیسے ٹیوشن ٹیچر کے آنے سے پہلے بچوں کی ہوتی ہے، بس کسی طرح چھٹی کا بہانہ بن جائے۔ مالا آج تو مہمان آنے ہیں، تم فزیو تھراپسٹ سے کہو کل آ جائے۔ ماں نے مہمانوں سے بات کر لی تھی، وہ 6 بجے کے بعد آئیں گے، فزیو کی چھٹی نہیں ہونی ماں۔ وہ بھی حورے جہاں کی بیٹی تھی، جیسے بچپن میں ماں زبردستی ٹیوشن اور قاری صاحب پہ بھیجتی تھی، اسے بھی سارے بدلے گن گن کے لینے تھے۔ ماں پہلو بدل کے رہ جاتی۔ مجھے تو وہ نکلی تھراپسٹ لگتی ہے، میرے سارے جوڑ ہلا جاتی ہے۔ اس کے جوڑ ہلانے سے یہ ہوا کہ جون کے آغاز میں ماں جب بالکل بیڈ پہ تھی اب اٹھ کے بیٹھنے لگ گئی تھی۔ جون کے وسط تک وہ کھڑی ہونے لگی اور جون کے آخری دنوں میں پہلی دفعہ انہوں نے واکر کے سہارے چند قدم اٹھائے۔ جولائی شروع ہوا تو ماں بالآخر کاٹنے لگی۔ باتھ روم بھی اب وہ واکر سے جا رہی تھی۔ ہر شام فزیو تھراپسٹ ایکسرسائز کروانے آتی اور آخر میں وہ ان کو کھڑا کرتی۔ وہ واکر سے چند قدم چل کے مالا کے بیڈ پہ بیٹھ جاتی اور پھر وہی بیٹھی رہتی۔ فزیو کے جانے پہ وہ ایسے خوش ہوتی جیسے بچے اسکول کی چھٹی کی گھنٹی بجنے پہ ہوتے ہیں۔ ان کی روز کی روٹین تھی، فزیو چلی جاتی اور وقت بھی چائے لے آتی۔ مالا اور ماں وہیں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے چائے پیتے، ساتھ ہی ماہی کو ویڈیو کال میں لاتے۔ ماہی کی اس وقت فجر بھی نہیں ہوئی ہوتی، لیکن وہ ماں کے لیے اٹھ جایا کرتی تھی، پھر وہ تینوں خوب باتیں کرتی۔ کئی دنوں کی باتیں کرتے، پرانے قصے، سب کچھ خواب سا لگتا۔ کہاں ماں ٹیومر کے مریض تھی اور کہاں وہ دونوں مالا کے بیڈ پہ بیٹھ کے گپے لگا رہے تھے۔ ماہی نے گپوں کے لیے گپ کا لفظ ایجاد کیا ہوا تھا، وہ ہر کسی کے نام کو چھوٹا کر کے آگے ایس لگا دیتی تھی۔ ان کی شامیں ایک جیسی ہوتی، گپس لگاتے لگاتے کٹ جاتی، پھر رات ہو جاتی اور ماں کی نائٹ روٹین شروع ہو جاتی۔ ان کا بیڈ بنانا، ایکسٹرا شیٹس، دوائیاں، اینٹی بایوٹک۔ درمیان میں معید کو شک ہوا کہ ماں کو مننجائٹس ہو گیا ہے، کیونکہ ٹیسٹ رپورٹس میں کچھ لیولز ہائی آ رہے تھے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب دماغ کے مننجی کی ٹائم انفیکشن ہو جائے، جیسے مننجائٹس کہتے ہیں، اور یہ جان لیوا ہو سکتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر واصف کا کہنا تھا کہ یہ مننجائٹس نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ جب وہ تندرست لگ رہی ہیں اور اس سے بہتر ہو نہیں سکتی تھی، اور ٹیومر بھی مننجیوما ہے، کیونکہ 3 لیبارٹریز یہ کہہ چکی ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز ٹھیک ہے، یہ لیولز بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اینٹی بایوٹک آہستہ آہستہ ان کو تندرست کر دے گی اور روموئڈ کچھ دن کے لیے مطمئن ہو جاتا۔ پھر دوبارہ وہ ٹیسٹ کرواتا، بظاہر ماں تندرست تھی لیکن وہ لیولز نیچے نہیں جا رہے تھے۔ کہاں گڑبڑ تھی جسم میں، یا شاید وہ وہم ہی ہو رہا تھا۔ اس دن معید کے ساتھ اس کا ایک دوست اینڈوکرائنولوجسٹ گھر آیا اور ماں کی شوگر وغیرہ کا فالو اپ کرنے لگا۔ وہ اس وقت بیڈ پہ اٹھی بیٹھی تھی، دوپٹہ سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا، سفید بال قلموں سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ مالا نے سوچا صبح ان کا ہیئر ڈائی لگا دے گی۔ میٹھا نہیں کھا سکتی، حسد ہی رہے گی اب یہ، اور شکوہ کرتے ہوئے ڈاکٹر جعفر سے کہنے لگی، کس نے کہا ہے آپ میٹھا نہیں کھا سکتی؟ معید، اس نے تحکم سے کہا، آنٹی کی شوگر چیک کرو اور گھر میں جو بھی میٹھا ہے لے آؤ۔ ہیں کیا مطلب ہے؟ وہ تو صوفے پہ بیٹھی موبائل پہ لگی تھی، ہڑبڑا کے اٹھی۔ معید بھی فکر مند ہو گیا، ماں کی شوگر ہائی ہوئی تو انفیکشن ہو سکتا ہے، میں اینڈوکرائنولوجسٹ ہوں یا تم؟ ڈاکٹر جعفر بگڑ کے بولا، میں شوگر ہائی نہیں ہونے دوں گا کہ ہم ان کو میٹھا کھلا کے ساتھ ہی اس نے انسولین کی قسم کا نام لیا، لگا دے تو شوگر ہائی نہیں ہوگی۔ وقت بھی نے انڈوں کا حلوہ بنایا تھا، تھوڑی دیر بعد ماں مزے سے پیالے میں انڈوں کا حلوہ کھا رہی تھی، جبکہ مالا اور معید بے بسی سے نہ گھور رہے تھے۔ اس دن سے ڈاکٹر جعفر ماں کا فیوریٹ ڈاکٹر بن گیا۔ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد پیالہ بھر کے انہیں میٹھا کھانے دیتا اور ساتھ ہی مالا ان کو انسولین کی وہ قسم لگا دیتی جو اس نے کہی تھی۔ وہ کھانے سے پہلے کی شوگر بھی نوٹ کر کے بتاتی اور ساتھ یہ بھی کہ وہ کیا اور کتنا کھا رہی ہیں۔ انسولین فوراً جسم میں جا کے شوگر لیول کم کر دیتی۔ یہ خطرناک چیز تھی، لیکن چونکہ اینڈوکرائنولوجسٹ خود اس کو مانیٹر کر رہا تھا، اس لیے ماں کا شوگر لیول ٹھیک رہا اور وہ ایک دم خوش رہنے لگی۔ وہ ہر روز میٹھا بنواتی۔ جعفر کا کہنا تھا کہ مریض خوش نہیں ہوگا تو صحت مند نہیں ہوگا۔ جون کے مہینے میں انہوں نے بہت میٹھا کھایا۔ جعفر نے جولائی میں بھی انہیں میٹھا کھانے دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگست میں جب زخم مکمل بھر جائے گا اور وہ چلنے پھرنے لگیں گی تب ہم اس کو روک دیں گے۔ البتہ ماں کو سختی سے منع تھا کہ وہ جعفر کی اجازت کے بغیر میٹھا نہیں کھا سکتی۔ آہستہ آہستہ وہ میٹھے میں ایک دن کا گیپ دینے لگا۔ ماں کو یہ بات پسند نہیں آئی لیکن مجبور تھی۔ وہ بھی گیپ والا دن تھا، لیکن مالا نے صبح دیکھا کہ بختوش شاہی ٹکڑے بنا رہی ہیں۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ماں سے جا کے پوچھا تو انہوں نے سر جھکا کے معصومیت سے کہا، معید نے کہا تھا۔ اس نے معید کو کال کی، وہ ہسپتال تھا۔ کون سے شاہی ٹکڑے؟ میں نے تو نہیں کہا۔ مالا کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ اسے ماں کی معصومیت پہ ہنسی بھی آئی، لیکن خیر دوپہر میں وہ چپ چاپ شاہی ٹکڑے کا پیالہ لیے ماں کے پاس گئی اور انہیں تھما دیا۔ بس ایک پیالہ کھانا ہے آپ نے؟ ماں نے چپ چاپ سر جھکا لیا، کچھ نہیں کہا، دوبارہ نہیں مانگا۔ مالا کو لگا ماں کو بالآخر اپنی شوگر کا احساس ہونے لگا ہے۔
رات کو اس نے بخت بھی اور معید کے ساتھ کچن میں میٹنگ کی۔ اب مجھ سے پوچھے بغیر گھر میں میٹھا نہیں بنے گا؟ معید نے سر ہلایا۔ ہاں، اور مالا، اب ماں کو آج کی حرکت پہ کچھ نہ کہنا، میں انہوں نے ایک پیالہ دے دیا ہے، وہ مزید نہیں مانگیں گی۔ مالا کا منہ کھل گیا۔ معید، میں نے ایک پیالہ دے چکی تھی، انہوں نے تم سے الگ سے مانگا ہے؟ معید نے بے اختیار ماتھے کو چوہا۔ اس نے کیسے ماں کی معصومیت پہ بھروسہ کر لیا تھا؟ پھر دونوں نے ایک دم بختی کو دیکھا، وہ بھی منہ کھولے نے دیکھ رہی تھی۔ ایک پیالہ تو باجی کو میں نے بھی دیا ہے، بخت بے۔ وہ دونوں چلائے تھے اور ماں کمرے میں بیٹھے ہم ٹی وی کا کوئی ڈرامہ لگائے مزے سے شاہی ٹکڑے کھا رہی تھی۔ بس ثابت ہوا کہ وہ ان کی بھی ماں تھی۔ اندرون شہر کی گندی والی گلیوں میں سے ایک کے اندر بنے اس گھر میں آج بہت رش تھا، البتہ وی آئی پی کے لیے مختص قالین والے کمرے میں صوفے پہ کروفر سے بیٹھی کبیرہ بیگم تنہا تھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ مضطرب سے اپنی ہیرے کی انگوٹھیاں مڑوڑ رہی تھی۔ فورے کٹ بال ہمیشہ کی طرح سیٹ تھے، کانوں میں موتیوں کے ٹاپس اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ سامنے بیٹھا بکھرے بالوں اور بدبودار لباس والا عامل پیٹر مسیح آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ کبیرہ بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بچ کیسے گئی ہورے جہاں؟ اور ایک دم تڑپ کے بولی تو عامل نے آنکھیں کھولیں۔ جادو نے اس کے خون کو اس کے خلاف کر دیا تھا، خون میں شیطانی لوٹھڑا بنایا گیا تھا، لیکن عامل نے گہری سانس کھینچی۔ کیا کریں، اس کے بچوں نے علاج کروا لیا۔ کیا فائدہ ہوا؟ وہ ناخوشی سے ایک انگوٹھی کو بار بار اتارتی اور واپس پہنتی۔ اتنے جادو کے باوجود اسے بچنا ہی تھا۔ جادو نے اس کے جسم کو بہت کھوکھلا کر دیا ہے، کبھی تو عامل کا وقت بھی آئے گا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ کبیرہ نے ہوں کہہ کے سر جھٹکا اور دوسرے موضوع کی طرف آئی۔ ماہی، اس کی بیٹی کی ساس کسی کو بتا رہی تھی کہ اس کی پریگننسی ٹھیک جا رہی ہے۔ ایک کام کہا تھا تمہیں کہ اس کا بچہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی تم سے نہیں ہوا سائن۔ عامل نے ڈھیلے سے انداز میں کندھے اچکائے۔ ہماری قصور نہیں ہے، وہ لڑکی پڑھائی بہت کرتی ہے، صبح شام کی دعائیں، اس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، ہم جادو بھیجتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں کرتا۔ یعنی میں وہ دن دیکھوں گی جب عباد اور ماہی اپنی مکمل فیملی سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور میری بیٹی گھر بیٹھی ہوگی۔ ناممکن۔ کبیرہ نے مٹھیاں بھینچ لی، ایسے کہ ناخن ہتھیلیوں میں پیوست ہو گئے۔ عامل کاجی لگی آنکھوں سے مسکرایا۔ فکر نہ کرو، انسان سست پڑ جاتے ہیں، کسی نہ کسی دن وہ دعا مانگنا بھول جائے گی، کبھی نہ کبھی وہ ناغہ کرے گی، ہم طاق میں ہوں گے اور اسی دن حملہ کریں گے۔ مگر کبیرہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ اسی ناخوشی سے عامر کو دیکھ کے گویا ہوئی۔ اور وہ زیاد، اس کا اچھا حساب تم نے، اس کی ماں رشتہ لینے پہنچ گئی کشمالہ کے گھر۔ اس کی ماں کا بھی وہی مسئلہ ہے کبیرہ بیگم، وہ پڑھتی پڑھاتی بہت ہے، یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ سارا دھندا خراب کر دیتے ہیں۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ زیاد کی ماں نے اپنی پڑھائی سے اور ماہی نے اپنی پڑھائی سے اپنی اپنی اولاد کو محفوظ کر رکھا ہے، اب میں کہاں سے نقب لگاؤں؟ کس کام کے ہو پھر آپ میرے؟ زیاد کی ماں کو کچھ کرتا ہوں؟ جب حورے جہاں جیسی پڑھنے پڑھانے والی عورت جادو سے بیمار پڑ سکتی ہے تو زیاد کی ماں کیا چیز ہے؟ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑانے لگا، پھر اسی کیفیت میں بولا، زیاد کشمالہ کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ تمہاری بیٹی کا معاملہ مجھے یہاں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ میری بیٹی کی شادی زیاد سے ہی ہوگی اور تم کرواؤ گے یہ سب۔ کبیرہ اب بے چینی سے ناخن چبانے لگی تھی کہ وہ صرف تب کرتی جب وہ شدید بے بسی کا شکار ہوتی۔ خاندان والوں کی باتیں، اپنی بیٹی کا بڑھتا وزن، یہ سب اسے ہراساں کرتا تھا، اور پھر دھوم دھام سے شادی کر کے اور ایک اچھا داماد لے کے خاندان پہ دھاک بھی بٹھانی تھی۔ کبیرہ کو ہمیشہ یہی فکر ہوتی تھی کہ اپنی دھاک ہر ایک پہ قائم کیسے رکھنی ہے، اور اگر یہ سب نہ ہو سکا، اسے ماہی کا بچہ اور مالا کا بسا ہوا گھر دیکھنا پڑا، تو یہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں ہوگا۔ کشمالہ زیاد کو پسند نہیں کرتی، اس کی زندگی میں کوئی اور ہے۔ عامل ایک دم چونک کے بولا۔ کبیرہ بھی اپنے خیال سے جاگی، چہرے پہ مسکراہٹ کھیر گئی۔ واہ، تمہارے موکل تو بڑے کام کے ہیں، کون ہے اس کی زندگی میں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کوشش کرتا ہوں پتہ کرنے کی۔ عامل نے بڑے جوش سے آنکھیں موندی، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہڑبڑا کے اس نے آنکھیں کھولے۔ نہیں، کوئی نہیں۔ ہاتھ بے اختیار گردن تک گیا، وہ درد کئی دن تک محسوس ہوتا رہا۔ مگر تم نے کہا نا، موکل کو غلطی لگی تھی، کوئی نہیں ہے کشمالہ کی زندگی میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو۔ وہ کھانستے ہوئے بات بدل گیا۔ زیاد کی ماں کو بہت تیزی ہے نا رشتہ کرنے کی، پہلے اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب وہ کبیرہ بیگم کو وہ فہرست تھما رہا تھا جسے درکار تھی، نقدی، بکرے اور فیوز، اور کسی کی سفارش، کسی کا تبادلہ۔